अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि हमारे पुराने कोलीग सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को आज दिन दिहाड़े अगवा किया गया और अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हो सके कि किसने अगवा किया, कैसे अगवा किया, क्यों अगवा किया। और we may not agree with Matiullah Jan's ideals or his यानी कि उनका नज़रिया या जो भी है, बट वो एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर कोलीग, जो हमारे साथ बहुत अरसा उन्होंने काम भी किया, हमने इकट्ठे काम भी किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि ये मामला कैसे और क्यों हो रहे हैं। आज अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट भी किया और नवीद कमर साहब ने इस मामले को उठाया। उन्होंने जो कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने कहा प्रेस गैलरी खाली है, क्योंकि वॉकआउट हुआ था प्रेस गैलरी से भी मतीउल्लाह जान साहब के लिए। और उन्होंने कहा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी करते उठा लिया। अब ये नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट है, वी डोंट नो कि एक्चुअली किसने अबडक्ट किया और क्यों हुआ। और उन्होंने कहा मुल्क में पहले ही इजहार राय पर प्रेशर है और ये शर्मिंदगी की बात है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ी की गुमशुदगी पर वॉकआउट कर दिया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने अब से कुछ देर पहले, तकरीबन कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अनएक्सेप्टेबल एब्डक्शन ऑफ मतीउल्लाह जान फ्रॉम इस्लामाबाद टुडे हैव स्पोकन विद आईजी and instructed for immediate action for retrieval and registration of FIR। ये एक यकीनन बहुत अहम बात है जब पाकिस्तान के ऊपर फिर तमाम दुनिया की नज़रें फोकस हो जाती हैं और वो कहते हैं कि जी वहाँ पे इजहार राय पर पाबंदी है, जिसको हमारी हुकूमत भी डिनाई करती है और तमाम इदारे भी डिनाई करते हैं। लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर वो पाकिस्तान की जो साख के हवाले से सवालात उठते हैं और फिर यकीनन एंड वी अगेन हम इस बात की बहुत शदीद मजम्मत करते हैं और हम चाहेंगे कि रियासती इदारे फौरी तौर पर, ख़ास तौर पर पुलिस एक्टिव हो और अगर किसी और इदारे की मामनत चाहिए तो उनकी भी मामनत लेके मतीउल्लाह साहब को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। नाज़रीन, आज अपोजिशन के PMLN के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फोकस जो कल तफसीली फ़ैसला जारी किया गया साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक साहब की ज़मानत के हवाले से जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, उस पर उन्होंने इस हद तक भी कह दिया कि एहसन इकबाल साहब ने तो कह दिया कि अब जो है हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है और ये पाकिस्तान के आइन और तशख़्ख़ुस के लिए बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अहम फ़ैसले के मुताबिक नैब को ख़त्म करके कानून और आइन के तहत नया इदारा बनाना चाहिए। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इस फ़ैसले में ये जो तफसीली फ़ैसला है यहाँ पे ख़त्म करने के हवाले से कहाँ पे है। और नैब के यकीनन बहुत सारे सवालात उठाए गए उन्होंने कि जी इल्लीगल डिटेंशन में रखना और बग़ैर मतलब हतमी चीज़ों का फ़ाइनल होने से पहले उनको अरेस्ट कर लेना, और उस पर उन्होंने सवालात उठाए। लेकिन उसके एक एंड में पैराग्राफ भी है जिसकी हम उस प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब जो इस वक्त एक तो ये कि जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ने इजलास की सदारत की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, और वहाँ से जो ज़राए के हवाले से इतलात आ रही हैं उस इजलास में उन्होंने थोड़ा बहुत जो है इजहार किया है कि शायद शहबाज शरीफ साहब या PMLN उस तरह की अपोजिशन करने को तैयार नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है। APC के हवाले से भी और हमारी इतलात ये हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने वफद भेजा था कल, उसमें शायद उनको ये भी कन्वे किया गया था कि शायद शहबाज शरीफ साहब उस APC में शिरकत ना कर सकें। तो हो सकता है उस वजह से ये समझा जा रहा हो, लेकिन PMLN का स्टैंस ये है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर्स ने उनको मुसलसल रेस्ट का कहा हुआ है, वो शायद इसलिए APC में शरीक ना हो। इस पर हतमी कोई फ़ैसला नहीं हुआ और उम्मीद यही की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब यकीनन APC में शरीक होंगे, क्योंकि पहले इतलात ये दी जा रही थी कि वो होस्ट भी करना चाहते हैं APC को।
اب جو آج کا اجلاس ہوا بلاول بھٹو صاحب کی زیر صدارت، اس میں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی پنجاب میں اتنی زیادہ پریزنس سے تھوڑی سی خائف ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ایم ایل این کو مشکل وقت دے سکتی ہے، اس لیے شاید وہ اتنا ایکٹیولی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بلاول بھٹو صاحب کا جو پہلے دن سے سٹانس ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، تو ان کے بغیر کوئی بھی اپوزیشن کی موومنٹ اچھی نہیں لگے گی، مکمل نہیں ہوگی۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے، اور ایک ٹاپک اور، آج سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے محکمہ خوراک کا ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے بعد گندم کی قیمت اور جو اس کی جو کمی واقع ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو ناصر حسین شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ گندم کے حوالے سے جو بھی صورتحال بن رہی ہے، چاہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے اگر وہ نایاب ہے کہ مل نہیں رہی، دستیاب نہیں ہو رہی، تو اس کا الزام سندھ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری جعفر اقبال، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا آنے کا۔ ڈاکٹر رمیش کمار، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر، ایم این اے، کراچی سے سیٹلائٹ لنک پر مجھے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ شیلا رضا صاحبہ، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، اسکائپ پر مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، ماہر قانون ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بیرسٹر صاحب، یہ جو بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے، یہ ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کا میں ایکسپرٹ کمنٹ لوں گا، کیونکہ یقیناً ہم اس فیصلے کو اس طرح تشریح نہیں کر سکتے جس طرح آپ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ ہم کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ جی احمد پنسوٹا صاحب، لاسٹ پیرا آف دس ڈیٹیل ججمنٹ، پیرا 93 کہتا ہے کہ ان دی اینڈ، اس سے پہلے ایک شعر بھی ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، یہ حبیب جالب صاحب کا ایک شعر، اور اس کے بعد جو پیرا ہے، in the end we may observe that the observations herein above are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of the reference. Above are the reasons for our short order dated 17/3/2020. ذرا ایکسپلین کریں گے جو بات سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ کیا اتنی ڈائریکٹ اور سٹریٹ باتیں کی گئی ہیں نیب کے حوالے سے کہ اس کا ادارے کو ختم کر دینا چاہیے اور کوئی نیا ادارہ بننا چاہیے، اور دوسرا یہ جو لاسٹ پیرا ہے اس کی بھی ذرا ہمیں تشریح کر دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر۔ فرسٹ آف آل آپ نے پروگرام کے شروع میں متی اللہ جان صاحب والی جو بات کی ہے، میں بالکل اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا، اور آپ کے ساتھ بالکل ایز somebody who's practicing on the freedom of speech side آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو اپوز کروں گا۔ بہت شکریہ۔ اب اس ججمنٹ پر اگر ہم آتے ہیں جی، تو اس ججمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک بیل آرڈر ہے، جس کے تحت ایک ججمنٹ جو ہے بیل کی حد تک اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ نیب میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے، چونکہ بیل کی پروویژن موجود نہیں ہے قانون میں، تو ریٹ پٹیشن فائل کی جاتی ہے، جس میں سکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے عدالت کے پاس کہ وہ کچھ ڈسکس کریں، اینڈ ایونچولی اس کی سپریم کورٹ میں اپیل آتی ہے، اور یہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل موجود تھی خواجہ بردرز کی، جس کے تحت آج ڈیسیژن ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بیل کے اوپر قانون یہ ہے کہ جو بیل کے اندر فائنڈنگز آتی ہیں وہ صرف میرلی بیل پٹیشن کی حد تک رہتی ہیں، دے آر ٹینٹیٹیو ان نیچر، ایگزیکٹلی جو پیراگراف 93 میں لکھا گیا ہے، اینڈ دے ڈونٹ ہیو اے بیئرنگ آن دی ٹرائل ایز سچ، کیونکہ کل کو ٹرائل کے تھرو جب ایک چیز سفٹ آؤٹ کر کے سامنے آئے گی تو اس میں ان فائنڈنگز کا کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ عدالت نے خود لکھ دیا ہے، اور یہ نہ بھی لکھا جاتا تو قانون کی پوزیشن جو ہے وہ اس میں یہی ہے، تو لہٰذا اس حد تک کہنا کہ اس سے ٹرائل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے وہ تو ہے غلط۔ اب ہم آتے ہیں کہ عدالت نے اس میں پیراگراف 48 میں، پھر 66 میں، 43 میں بڑی سخت باتیں کی ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ججمنٹ ڈیسائیڈڈ ہے۔ پہلی تو بات یہ کہا گیا ہے کہ نیب کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ کامنٹس دیے گئے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اس ملک میں ون سائیڈڈ احتساب چلتا ہے۔ پھر اس قسم کے بات بھی کی گئی ہے کہ جیسے کسی پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیشلی لایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے،
اور اس قسم کی جو تفصیل ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو ادارے بند کر دینا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ان کو جمہوری حکومت کو نکال دینا چاہیے. جہاں تک تو احسن اقبال صاحب کی بات ہے، وہ بات سے میں اس لیے اگری نہیں کرتا کہ جمہوری حکومت کو نکالنے کا طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں یا کوئی اور قانونی پروسیس اڈاپٹ یا کرتے ہیں. اپوزیشن ووٹ آف نو نیب کی حد کانفیڈنس لائے. Exactly. Any process which is prescribed under the constitution. Right. اسی طرح جو نیب کو بند کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کنٹمپچوس ہے. نیب کے اندر چینجز کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس میں اپوزیشن اور پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور یہ کرنا ہوگا. یہ ادارہ پرانی سیاسی جماعتوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے، اور آج تحریک انصاف جو اس سے بینیفٹس اپنے دور دور سے لگتا ہے کہ لے رہی ہے، جس طرح کے ذکر کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی سائڈ سے، کل کو ان کو بھی یہی ہانٹ کرے گا. تو دس از دا رائٹ ٹائم جب آپ اس ادارے کو ریویمپ کریں اور یہ جو اس قسم کی باتیں ججمنٹس میں لکھی جاتی ہیں ان کو طریقے سے ٹیکل کریں. لیکن ایک بات جو میں بہت ضرور کرنا چاہوں گا، اینڈ یو نو بائی ریمیننگ ود ان دا باؤنڈز اینڈ کنٹمپچوس ہوئے بغیر، کہ عدالت جب بیل کا ڈیسیجن دیتی ہے تو وہ اتنا تفصیلی فیصلہ نہیں ہوتا. جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک بڑا مشہور فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 2020 کھیلنا چاہیے، چھوٹی ججمنٹس دینی چاہیے، بیل کی حد تک فیصلہ کرنا چاہیے. اگر اتنی تفصیل آپ لکھیں گے تو آٹومیٹکلی چانسز ہوتے ہیں کہ ٹرائل پر بھی وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور اس کو پولیٹیکل جماعتیں اسپیشلی جب وہ پولیٹیکل فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح آج ٹی وی پر چل رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جن کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا، لیکن بالکل عدالت مجاز نے مناسب سمجھا، لکھا. اور وہ بہت ساری باتیں سر ایسی بھی ہیں جن کے اوپر نیب یہ کہہ سکتا ہے کہ ایویڈنس یا پروف چاہیے، یہ کہنے سے پہلے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، معاملات ایسے ہوئے جاتے ہیں، بیکاز اس پہ ان کا پوائنٹ آف ویو آتا، ٹرائل ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ ہوتا، تو اس قسم کی بات کی جاتی. میں مثلا ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلافات ہیں. میں قانون پریکٹس کرتا ہوں، مجھے ہے، کئیوں کو ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماتحت عدلیہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، بیکاز اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم سارے عدالت کو ایک پرزم سے دیکھ رہے ہیں. ایک نظر سے. بالکل احمد پنسوٹا، جج ارشد کا کیس تھا. بالکل صحیح. ویری مطلب شارٹلی اگر آپ مجھے صرف بتائیں کہ از دیر اینی تھنگ ٹو سیلیبریٹ as far as the Paragon City case is concerned for the aggrieved مطلب خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب کو؟ Sir, of course they have every right to celebrate as far as their bail order is concerned, جس کے بعد of course وہ ریلیز ہو گئے ہیں and now they are not behind the bars. لیکن جو ٹرائل ہے، ٹرائل تو آپ کو پتہ ہے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، بہت سارے کیسز میں بیلیں الاؤ ہو جاتی ہیں اور ٹرائلز جو ہیں ان کے خلاف ڈیسیژنز آ جاتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ احمد پنسوٹا فار اے ڈیٹیلڈ آبزرویشن آن دس ڈیسیژن. جناب چودھری جعفر اقبال صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنی سخت قسم کی پریس کانفرنسز، نیب کا ادارہ بند کر دیا جائے، نیا بند کیا جائے؟ اس میں ہمیں کہیں پہ فیصلے میں تو ایز سچ جو انہوں نے خاص طور پہ کہہ بھی دیا کہ یہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہیں، یعنی کہ آبزرویشنز جو ہیں، اس پہ اتنا زیادہ فین فیئر، اور پھر وہی ہمیشہ کی طرح مٹھائیاں اور وہ سب کچھ بانٹا جاتا ہے. مٹھائی کس کو کھلائی، کس نے کھلائی نہیں، لیکن میں ویسے آپ نے کہہ دیا نا، آپ کا کہا ہوا تو بہت دور تک جاتا ہے. دیکھیں پناما کے فیصلے میں بھی یہی ہوا کہ جی وہ دیکھیں کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جب فیصلہ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ تنقید شروع ہوگی فیصلے پہ. جی دونوں بات، پاناما کا آپ نے ذکر کر دیا. پاناما کے فیصلے کرنے والے آج سامنے کھل کے آ رہے ہیں اور عدالتیں ہی کھول کے رکھ رہی ہیں ان ججز کا کردار بھی، اور کیسے ان سے فیصلے لیے گئے. اور اسی بات کو اگر تھوڑا پیچھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی وہ جو پریس کانفرنس تو نہیں، وکلا سے جو خطاب تھا اس کو لیا جائے، اور چیئرمین نیب کی وہ ایک مبینہ ویڈیو جو عمران خان صاحب کے ایک دوست ساتھی کے چینل سے لمحہ بھر کو آئی، اور پھر اس کے نہ تحقیق ہوئی، نہ پتہ چلا، نہ کسی نے تردید کی، نہ کسی نے حمایت کی. اور پھر آج کے فیصلے میں جو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ کہا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ، تو کیا پرویز مشرف صاحب کے دور میں جن افراد پہ کیس بنوائے گئے پھر ان کو لا کے کہاں بٹھایا گیا، وہ جو ایک جوڑ جاڑ کے انہوں نے اپنی نئی حکومت کے لیے پارٹی تیار کی اس کے اندر. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب اس حکومت سے چودھری برادران نالاں ہوئے تو ان کی بھی پیشیاں آ گئی، ان کو بھی سمن آ گئے، ان کو بھی بلا لیا گیا. اس سے بہت بڑی مثالیں آج پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں. اور چیئرمین نیب صاحب کا وہ خود کہنا، وہ ان کا کہا ہوا تھا کہ اگر میں وزراء کے خلاف یہ کام شروع کروں تو یہ حکومت کھڑی نہ رہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہمیں قطعاً کوئی میرے اوپر کوئی قدغن لگائے گا، لگائے بھلے،
میں پاکستانی ہوں, چیئرمین نیب میری تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, میرے لیے کام کرتے ہیں. نہیں, آپ نے وہ مبینہ ویڈیو کا ذکر کیا, وہ تو آپ اور پیپلز پارٹی لے کے آئے تھے, تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا ہیں, کس طرح کے ہیں؟ نہیں, میں نے چیئرمین نیب کی ویڈیو جی, چیئرمین نیب کی ویڈیو کی, ہم نے لے کے آئے تھے چیئرمین نیب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی. چیئرمین نیب کو کون لے کے آیا تھا؟ چیئرمین نیب کو ہم ہی لے کے آئے تھے. صحیح. تو ہمارا جرم نہیں ہے اگر ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا کہ اس شخص کو لگانا چاہیے, ہم نے کیا. اب وہ شخص اختیار ملنے کے بعد اور آج ان وجوہات پہ اگر بلیک میل ہو کے اور حکومت کے یا کسی اور کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن آج جو پریس کانفرنس ہے اس سے تو تاثر یہ دیا گیا ہے کہ جی ریفرنس میں آتا ہوں اس کے اوپر. جی نہیں, قطعاً کوئی ایسا بالکل آپ اپنے کہتے ہیں میں نے سنا ہے ساری. میں آتا ہوں اس بات کی طرف. دیکھیں 16 ماہ میری اور آپ کی یا کسی بھی فرد کی زندگی کا ایک حصہ ہیں, اور اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ جب تک سزا نہ دے دی جائے, ایک شخص جو ملک سے باہر نہیں جا رہا, حاضر ہو رہا ہے, کوئی ایک دفعہ بھی اس کے اوپر ایسا بنا نہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ خواجہ صاحبان کبھی بھی عدالت سے قانون سے بھاگے ہوں. تو پھر ان کو 16 ماہ کیوں رکھا گیا؟ آزادی ہے نا. چلیں وہ تو آپ 16 ماہ انہیں رکھنے کے بجائے 16 ماہ میں آپ ٹرائل مکمل کر لیتے, سزا دے لیتے, ثابت کر لیتے. جب آپ کے پاس 16 ماہ کے اندر ایک جملہ لکھنے کو نہیں ہے, کوئی ایک چیز ثابت کرنے کو نہیں ہے, تو کہ عدلیہ کا یہ کہنا ریفرنس وہیں پہ سٹینڈ کر رہا ہے, ریفرنس چلے گا اور اس میں پھر بعد میں چیزیں سامنے آئیں گی. ریفرنس چلے گا, بالکل اسی ریفرنس والے وہی نیب والے سپریم کورٹ میں پیش. میرا خیال ہے کہ یہ جو لاسٹ 93 پیرا یہ اسی لیے لکھ دیا گیا کہ یہ ایزیوم نہ کر لیا جائے کہ یہ. آپ کا سوال ہے, مجھے جواب دے لینے دے سر, کہ آپ نے کہا کہ جی ریفرنس قائم ہے. ریفرنس ہمیں پتہ ہے قائم ہے, بہت سارے ریفرنس ہیں. کوئی ریفرنس اگر چلا جائے گا تو نئے ریفرنس کیسے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کتنی دیر میں بنتے ہیں, ان میں بھی کوئی کمی نہیں. ریفرنس وہیں پہ رہے. اگر اس بنیاد پہ یہ کہا جائے جو میری پاکستانی تاریخ کا ماضی ہے, اس پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں. میں ذرا جب ہم یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی ترامیم کرنا چاہ رہے تھے, تجاویز بھی دی گئیں, لیکن ہم کیوں نہ کر پائے, یہ حقیقت ہے. اس وقت پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو کہا تھا ہم اس لیے نہ کر پائے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ خود بچنے کے لیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ وقت گزر گیا. شیلہ رضا صاحبہ, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آج فیصلہ آیا, اس پر اتنی ہنگامی قسم کی پریس کانفرنسز جو کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس فیصلے میں تو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, لیکن اس میں چیزیں بہت ساری کہیں گئی ہیں کہ جی نیب کے پاس یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, اور نیب نے مطلب زیادتیاں بھی کی, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ریفرنس ختم ہو جاتے ہیں یا چیزیں بالکل رک جاتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر کے ایک نیا ادارہ بنایا جائے؟ دیکھیے, میں بہت خوش ہوں کہ آج اس ملک میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اداروں کی کیا حدود اور اختیارات تھے, اور اگر آج بھی بحث نہ ہو تو پیپلز پارٹی کے زخم ہرے ہی رہیں گے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلایا گیا, اور پھر ہمارے زخم ہرے ہی رہیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب کے کیسز چل رہے تھے اور 11.5 سال تک جیل میں رہے. ہمارے زخم ہرے ہی رہیں گے کہ ابھی بھی 6 مہینے انہوں نے جیل کاٹی, ریفرنس تک داخل نہیں ہوا, اور پھر اس میں شرجیل انعام میمن ہو یا ڈاکٹر عاصم ہو یا اس وقت شیش شاہ ہو, کم از کم اب ہم یہاں تک تو آئے کہ ہماری اپوننٹ پارٹی سے آواز آئی کہ خواجہ سعد شفیق کے اتنے سال کون واپس کرے گا. ہم تو سالوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو زندگی کی بات کر رہے ہیں جو غلط فیصلوں کے پھینٹ پڑ گئی, جن کی وجہ سے ہمارے یہاں کلنک لگا عدلیہ. صحیح. اور وہ احتساب کا, اور وہ جو ہے ہمارا زیرے بالکل. شیلہ رضا صاحبہ, لیکن احسن اقبال صاحب کا کہہ دینا کہ اس فیصلے کے روشنی میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو جو ہے بس وہ رخصت کر دینا چاہیے, بھیج دینا چاہیے, مطلب یہ اس فیصلے سے اس کو اتنا... اس فیصلے سے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے طاقتور وقت میں اداروں کو اپنے ہاتھ لے کر جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گی تو یہی وقت کل ان پر بھی آئے گا جو آج PMLN سیکھ
है उस वक्त बिल्कुल PTI सही। जिस तरह अहमद पंसोटा साहब ने भी कहा कि यकीनन रीवैम्प करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और आपने पीपल्स पार्टी ने कोशिश भी की थी। जाना चाहिए तो एक ऐसी हुकूमत जिस के दौर पहले साल 1.9 पे GDP आ जाए और दूसरे साल में मनफी पे आ जाए, चले ये बिल्कुल आ जाए सही, तो ये कहना मतलब चाहिए, फैसले की वजह से नहीं, मुल्की हालात, मौशी हालात की वजह से ये डिमांड जायज बनती है, आपका कहना ये है। आपकी आवाज शैला साहबा थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, जो मैं गैदर कर सका हूं वो यही कि जी जो हालात हैं, जो डिमांड है एहसन इकबाल साहब की, वो मुल्की हालात, महंगाई, बेरोजगारी और जो जिस तरह इश्यूज को ना हैंडल कर पाना, उनकी वजह से हो सकती है। डॉक्टर रमेश कुमार, आपसे मैं बात करूंगा और ब्रेक के बाद भी करूंगा। मुझे ये जरा बता दें कि ये जो डिमांड आई है इस तफसीली फैसले के बाद कि जी इदारे को ख़त्म किया जाए और एक नया इदारा बनाया जाए, तो आप लोग क्या इस पर कुछ काम कर रहे हैं? कोई रिफॉर्म्स पे तो सुना है कि बातचीत हो रही है ऑलरेडी। देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपने कहा ब्रेक लेता हूं, और नहीं। अच्छा होता कि मुझे ब्रेक के बाद ही लेते। ये मौक़िफ़ मैं सबसे 2 दिन से सुन ही रहा हूं, कल से तो स्पेशली जब ये जजमेंट आई है। एक तो चीज़ ये कि कोई इदारा किसी के ऊपर भी अगर उंगली उठती है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो वेटेज ज़रूर होती है, चाहे आर्गूमेंट्स में आए चाहे जजमेंट में आए। मैं समझता हूँ उसकी एक अहमियत है। और कहीं पे अगर कोई उंगली उठती है तो वहाँ पे इशू ज़रूर होता है, तो वो हमें मानना चाहिए। नैब के अंदर फॉल्ट है, पीपल्स पार्टी भी माजी में कहती थी मगर कुछ नहीं कर सकी, नून लीग कहती थी कुछ नहीं किया। मैं समझता हूँ ये हमें गलती नहीं करनी चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल के कंसेंसस के साथ इस इदारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए, मगर इस इदारे को ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस इस इदारे को चलाना चाहिए और एहतसाब के सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, ये करना चाहिए। मगर यहाँ पे एक तो मैं आपको बताऊँ, माजी से लेके आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, जब भी कोई जजमेंट आती है, जब भी कोई आर्गूमेंट्स होता है, हमारे पॉलिटिकल बंदे उस जजमेंट की पूरी डिटेल में एक एक पैरा को नहीं समझते हैं कि किस पैरा के हवाले से क्या लिखा है, मगर जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बहुत हाईलाइट करके ऐसे गुमराह करते हैं कि बस अब ये केस ही खत्म हो गया। चलें अभी इस पे जरा ब्रेक समझता हूँ बहुत ही बिल्कुल ब्रेक के बाद चौधरी साहब, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब ये आप अपना मौक़िफ़ जो है ब्रेक के बाद भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। आप क्या कह रहे थे कि ये ऑपोजिशन के जो लोग हैं ये समझते हैं कि बस इन्हीं फैसलों की वजह से अब हुकूमत को से जान छुड़ानी चाहिए? देखिए, अपोजिशन, मैं आपको पता है डायरेक्ट किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। सही, हर पार्टी के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं जो समझदार भी हैं, बहुत सोबर तरीके से बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्रेसिव बात करते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी में नासिर शाह है, बहुत अच्छी बात करता है, रेस्पेक्टेबल तरीके से बात करता है। इस तरीके से अगर आप चले जाएं हर पार्टी के अंदर, मतलब अब नाम लूं किसी नहीं, को, बिल्कुल। और चौधरी जाफर इकबाल साहब भी बहुत शाइस्ता तरीके से गुफ्तगू करते हैं हमेशा से। बात बताया क्या है, बात ये है कि मुझे किसी का हक नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि ये गलत है या वो। एक दिन आ रहा था कि हलाल और हराम का, मैंने कहा हलाल और हराम का हमें क्या पता, या तो सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो उसको बताए कि भाई कौन हलाल कमा रहा है कौन हराम कमा रहा है, नहीं तो दूसरा तो खुदा को पता है हलाल और हराम कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है। हम कौन होते हैं? हमने किसी को देखा है आंखों से कोई जुर्म करते हुए, किसी को पकड़ते हुए, फिर हम उसके ऊपर कहें? एक तो चीज़ ये। दूसरा मैं ये कहता हूँ, जब भी ऐसी कोई माजी में जब मैं होता था, मैं क्योंकि ज़्यादा वोकल था उस टाइम पे, और मैं मैडम के पास भी जब जाते थे तब भी ये बात करते थे मैडम कि भाई आप ये प्रैक्टिस ख़त्म करें कि हम कोर्ट से बाहर निकलते हैं, बाहर आके जो है एक तरफ पीटीआई के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक नून लीग के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। फिर ये ऐसे नहीं होता है। आप एक एक चीज़ को समझें और लीगलिटी को समझें, आप इस तरीके से नहीं जाएं। हाँ, रिफॉर्म की इसमें कोई शक नहीं है कि नैब रिफॉर्म होना चाहिए। नैब के ऊपर इदारे किसी भी जगह पे उंगलियां उठती हैं, वहाँ पे लूप होल ज़रूर होते हैं,
اور جس دور میں جنہوں نے ریفارم نہیں کیا آج وہ پچھتا رہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا دور ابھی ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور خواجہ سعد رفیق نے تو آفر کر دی ہے ڈاکٹر صاحب, خواجہ سعد رفیق نے تو آفر کر دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اس ادارے کے حوالے سے, اگر ختم کرنا ہے یا جو بھی بہتری کرنی ہے. وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا اپوزیشن ساتھ آنے کو تیار ہے. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے, اور ان چیزوں کے اوپر آپ جلدی عید کے بعد نیب کے اوپر آپ دیکھیں گے باقاعدہ ریفارم ہوگا. اور اس صورتحال میں اگر آج بھی اگر ریفارم دیکھیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیس کے اوپر اثر نہیں کرتی اتنا, مگر مورل ان چیزوں کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان ریمارکس اگر کسی بھی ادارے کے دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری بھی مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ایک طرف سے ایک آرگیومنٹس آتے ہیں ایک جج کی طرف سے, تو ہم وہاں پہ بیٹھیں اور اس ادارے کو ہم مضبوط کریں. ہو سکتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا کیس جو ہے وہ اس کے لیے ٹرائل ان کے پاس کوئی ہو, وہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو, وہ پروف بھی ہو جائے, مگر جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو انہوں نے ایک لارجر اسکیل میں بات کی ہے. اور ایگزیکٹلی, اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی میکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتری کیسے لائی جاتی ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر, لارجر اسکیل میں انہوں نے بات کی. ایگزیکٹلی, لارجر اسکیل میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. کبھی ہمارے پاس جوڈیشل ریفارم کے اوپر بھی ہم جائیں, ہزاروں کیس لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہیں, وہ بھی ہماری ریسپانسبلٹی ہے. مگر اگر ہم اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے اندر ایک گالی گلوچ میں لگے رہیں گے تو پھر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, کام نہیں ہوگا. بالکل, ویری رائٹ. بالکل چودھری جعفر اقبال صاحب, آپ نے کوئی جواب تو نہیں دینا کیونکہ آپ کوئی بات کرنے لگ چاہ رہے تھے. میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی بھلی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی ڈاکٹر صاحب کو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کسی بھی ایشو پہ موقف بیان کرنے کا موقع ملا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ادھر ادھر کی نہیں کرنی چاہیے بات, ریفارمز کے موقف دے دیتے ہیں بڑا زوردار دے کے, تو ناراضگی بھی مول لیتے ہیں لیڈرشپ کی. یہ تو وہاں فیصل واڈا صاحب ہوتے ہیں, وہاں پہ عمر ایوب صاحب ہوتے ہیں. نہیں, قومی اسمبلی کے اندر جب اسمبلی میں بھی ابھی 2-3 مہینے پرانی بات ہے, انہوں نے بڑی سخت بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی باری پہ ایک منٹ اس کا جواب دوں گا. دیکھیں, جعفر میرے بھائی ہیں, مگر میں واحد بندہ تھا نون لیگ میں جو میاں صاحب میری بات مکمل نہیں ہونے جب بھی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تب میں نے اس کو آرگیو کرتا تھا. میں آج بھی بھائی آپ نے میری بات مکمل نہیں, آپ کا جواب آ گیا. بالکل, میں نے بھی کہا آپ آرگیو کرتے ہیں. چوئی صاحب کہہ رہے ہیں میری پوری بات سن لیں, یہ نہیں کہیں گے اس کو. آپ چوئی صاحب کی بات سن لیں, حوصلہ تو فرمائیں, میری بات پوری سن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ دلیل کہ قومی اسمبلی کے اندر بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ کے بس میں نہیں کہ آپ مراد صحیح کو سمجھا سکیں, آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ فیصل واڈا کو سمجھا سکیں, آپ کے بس میں نہیں ہے کہ عمر ایوب کو آپ سمجھا سکیں. تو آپ کی باتیں بہت بھلی ہیں, آپ بڑی اصولی باتیں کرتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حکومتی پالیسی بیان کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ آپ کے اس موقف سے شاید اتفاق نہیں رکھتے. آپ کا بہت اچھا موقف ہے. آپ نون لیگ میں کیا کیا موقف اپناتے رہے, اس سے پہلے کس پارٹی میں تھے, کیا اپناتے رہے, سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں. آئندہ آپ کہاں ہوں گے, وہاں کتنا اچھا موقف اپنائیں گے, وہ اللہ کرے اس سے بھی بہتر ہو. بہرحال ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حکومت ابھی جس ایشو پہ یہ بات کر رہے تھے, یہ بالکل نیب کے ریفارم, دوسرے ریفارمز, لیکن اس حکومت کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے. میرے صاحب, یہ کوئی ایک ریفارم کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو اپنی کسی ایک انکوائری کو قومی اسمبلی میں ریپریزنٹ نہیں کر سکتے. جو سرور خان صاحب نے پبلک کر دی, سرور خان صاحب نے حال پی آئی اے کا کیا, آج اس کی ساری وہ تردید ہو رہی ہے. پبلک کر دی چینی کی رپورٹ, 70 روپے کا ہائی کورٹ نے کہہ دیا, آج 95 روپیز پر کے جی آپ کو چینی مل رہی ہے. تو یہ باتوں سے حکومتیں نہیں چلتی, شور ڈالنے سے نہیں چلتی. آج پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں آٹے کے اوپر دوبارہ بڑا سخت, بس آپ دیکھ لیجئے کہ جناب کہاں ہے آٹا, اور جو میرے خیال میں 3 سے 4 ملین ٹن امپورٹ کرنے کی بھی فوری طور پر کہہ دیا. دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے وہ ملک جو زرعی ہے, جس میں پچھلے 8-10 سال اسمگل ہو جاتی ہے, جس میں پچھلے 8-10 سال وافر گندم ہوتی رہی. تو سمگل تو چوروں کی حکومتوں میں ہوتی تھی, اب تو حاجی لوگ بیٹھے ہیں نا. نہیں, تو آج کی اسمگلرز تو دیکھیں ہر آج کیوں نہیں, ان کا تو دعویٰ تھا کہ ہم یہ سب کچھ روک لیں گے. تو آج اگر ہو رہی ہے, پچھلے ہمارے جو 5 سال دیکھ لیں,
کبھی آپ کو بحران نظر آیا؟ صحیح. بہترین چیزیں چلتی رہیں. چلے آپ کا مطلب ہے کہ یہ تھا. کچھ نہیں بہتری نہیں لا سکیں گے, ان ریفارم کے نہیں ہو بس سکے. میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بہت ساری ٹیم جو فیصلہ سازی کر رہی ہے وہ غیر منتخب بھی ہیں, ان کو تو آٹے کا پتہ نہیں. آپ زلفی بخاری سے پوچھیں آٹا کیا ہوتا ہے. اپنے ایریا میں کام کر رہے ہیں نا, اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا آٹے سے کیا لینا دینا. اوورسیز پاکستانی میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک ارب پتی آدمی ہے جو پاکستان ٹکا نہیں بھیجتا, پاکستان کو ٹکا ٹیکس نہیں دیتا, جس کے مفادات پاکستان میں نہیں ہیں, جس کی نیشنلٹی باہر کی ہے, وہ پاکستان کے مفاد کا سوچے گا. کمال آپ کہتے ہیں. کیسے ممکن ہے ایک وہ شخص جس کا, میں خود اوورسیز پاکستانیز میں ہوں, میں ناروے میں رہا ہوں, میں مزدوری کرتا رہا ہوں, محنت کرتا رہا ہوں, میں نے وہاں بطور ٹیکسی ڈرائیور کام کیا ہے, ہم کما کے پیسے پاکستان بھیجتے تھے. ان سے پوچھئے زلفی بخاری صاحب سے. لیکن آپ کے ہی جو ہیں جب ہم سیاست میں آئے, ان کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ کو ووٹنگ کا حق دلوا کے رہیں گے. آج ٹویٹ کیا انہیں میرے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ووٹنگ کا حق دلوا کے رہیں گے. انہیں میرے رائٹس کا نہیں پتا, میری مجبوریوں کا نہیں پتا, میرے مسائل کا نہیں پتا. میں پاکستانی ہوں, پاکستان کے ساتھ ہوں, وہ فورن نیشنل ہیں, ان کی اور ترجیحات ہیں, ان کے اور تقاضے ہیں. میں جب سیاست میں آیا ہوں تو میں نے اپنا وہاں میرے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ تھا وہ چھوڑا, میرے پاس نہیں ہے, ختم کر دیا, کیونکہ میں نے یہاں رہنا. زلفی بخاری صاحب نے کل ٹویٹ کر کے پوچھا کہ جی آپ کے وزیر اعظم کے پاس اقامہ, آپ کے جو باقی 3 وزراء تھے ان کے پاس اقامہ. میر صاحب ویزا رکھنا جانا کسی ملک کوئی جرم نہیں ہے. اقامہ تو مطلب باقاعدہ امپلائمنٹ کا ہوتا ہے. کسی ملک میں جانا, کہیں آنا, وہ اگر وہ جرم تھا, اس کو جرم کہا گیا, تو پھر یہ جو 17 اراکین عمران خان صاحب نے شامل کیے ہیں وہ جرم نہیں سمجھتے تبھی شامل کیا نا. اس وقت سیاست کرنی تھی. اور آج کیا کر رہے ہیں, آج سارے کے سارے لوگ, یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں سر, دیکھیں ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹ. بہت اچھی بات کی آپ نے, اللہ بھلا کرے آپ کا. جب قومی اسمبلی وزیر اعظم چنتی ہے اور وزیر اعظم کابینہ بناتا ہے, اور اس کابینہ کے ممبر بننے کے لیے کیا وہ کرائیٹیریا نہیں, یہ تو پھر آپ نے قانون سازی کرنی ہے نا, آپ لوگ کریں, پارلیمنٹ کرے قانون سازی کے جی کون بن سکتا ہے, چاہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے بھی ہوگا تو اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. بالکل موجود ہے. کیبنٹ ممبر وہی فرد بن سکتا ہے جو رکن قومی اسمبلی یا سینٹ کی شرائط پہ پورا اترتا ہو, دوسرا نہیں بن سکتا. یہ الگ بات ہے. اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر کے لیے بھی وہی رولز کہیں پہ بھی نہیں لکھے ہوئے, یہ نہیں لکھے ہوئے نا چوئی صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ممبر ہیں, وہ کابینہ میں بیٹھتے ہیں نا. نا اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر کو آن ریکویسٹ بلایا جاتا ہے کسی بھی کیبنٹ میٹنگ میں. منسٹر کا پورٹ فولیو ہے تو پھر تو وہ اسی طرح سے ان کو دیکھا جائے جیسے کہ الیکٹڈ منسٹر کے لیے نہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے. میر صاحب دیکھیں, قانون اور اخلاق بہت سارے برطانیہ کا بہت سارا قانون قاعدہ لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے کل خود معید یوسف صاحب کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ جی وہ کس طرح, بلکہ تو کل ارشد شریف کے پروگرام میں انہوں نے کی ساؤنڈ بائٹس بھی سنا دیں کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کہا ہے جو بندہ پاکستان کے نظام پہ سوال کرتا ہے وہ آج سیکیورٹی ایڈوائزر بنا بیٹھا ہے. کس کا؟ عمران خان صاحب کا, ان کی کابینہ کا. چلیں یہ رمیش کمار کی طرف بھی جائیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے. ڈاکٹر شیلا رضا صاحبہ بھی آدھی ڈاکٹر تو بنی چکی ہوں گی, اتنا کچھ مطلب کر رہی ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آج لاہور کے اجلاس سے کہ جی شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس طرح اے پی سی کو یا کمبائن اپوزیشن کو ایک سٹیج پر لا کر نہیں چلنا چاہ رہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ اچھا, اب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے محسوس کر رہی ہے, میں وہاں پہ نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ جتنے وہ سینئر لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ضرور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم سارے لوگ 2 جس میں سے ہیں اس وقت وہ اس سے کووڈ سے گزر چکے ہیں. اور میں اپنے آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ میرا 1 مہینے کے بعد جا کے نیگیٹو ہوا, اور مجھے جو ٹیمپریچر تھا وہ 13 ایک دن سے زیادہ رہا ہے. اور جو بھی اگر معمولی سا بھی سمجھتا ہے کہ کسی کو 13-14 دن اگر بخار رہے تو اس کو ویسے ہی ویکنس کتنی ہو جاتی ہے. لیکن میں بھی 18-20 سال کی عمر میں تو ہوں نہیں, کیا 25-30 میں 50 کراس کر چکی ہوں. تو ایک لیڈر, بڑی حوصلے کی بات ہے, خاتون ہوتے ہوئے آپ اپنی ایج کا بتا رہی ہیں, بڑی حوصلے والی بات ہے. اپوزیشن بھی ہے
تو اس کی اتنی خاموشی اور مریم صاحبہ کی ایک ایسے وقت میں جب عوام جو ہے مہنگائی سے بے روزگاری سے بے حال ہے، بجلی نہیں ہے، معمولی کھانے کی چیزوں پہ دال سے لے کے آلو پیاز ٹماٹر سب پہ قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں، جو ایک نیوبرال فورٹ جو میں روز کھانا لیتی ہوں جو 75 روپے کی تھی اب وہ 400 سے زیادہ اس کی قیمت گزر چکی ہے. تو ہم کہیں بھی ہوں آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اتنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے ہماری سیکنڈ لیڈرشپ جائے لیکن ہم کو بیان وائرل کر سکتے ہیں. صحیح. آپ چلیں ڈاکٹر رمیش کمار، یہ جو اس وقت بن رہی ہے اے پی سی کے پیپلز پارٹی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آئیں، لیکن آج جو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں سے کچھ تحفظات اطلاع آنا شروع ہو گئی کہ جی شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح جوائنٹ اپوزیشن کو جو حکومت مخالف کمپین ہے اس میں اس طرح ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہیں یا کوئی ریلیف کی کوئی امید ہے کسی بھی طرح. پرشیلا رضا صاحبہ نے بھی کہہ دیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عید کے بعد اے پی سی جو کرنے جا رہے ہیں اس سے کوئی حکومت کو کوئی پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں حکومت کو اے پی سی سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہیں ہوگی، اور اپوزیشن خود بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد نہیں ہو سکتی، چاہے مولانا فضل الرحمان جو اسمبلی سے باہر ہے کتنی بھی کوشش کرے، کیونکہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ ڈائریکشن اگر لیفٹ ہے تو پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن رائٹ ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل سکتا ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی چل سکتا ہے. مگر اگر آپ کہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کٹھی چل سکتی ہے تو نہیں چل سکتی. ایک تو چیز یہ ہے، اور دونوں کی سوچ اپنی ہے، دونوں کی سوچ دونوں کی علیحدہ ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ کمپرومائز طریقے سے چلتی ہے، اور آپ زیادہ صحافت میں رہے ہو، سینیٹ الیکشن میں بھی رہے ہو، یہ رہے ہو، تو اس وجہ سے ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤ. اور دکھاوے کی سیاست جو ہے وہ اور ہوتی ہے، کرنے کی سیاست اور ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی ڈاکٹر رمیش کمار پی ایم ایل این پہ الزام لگا رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی. کچھ چیزیں میں آپ کو اس حوالے سے مجھے تو اب پتا ہے، کچھ چیزوں کا بتا دیں، پھر اندر کی کوئی خبر دے دیں نا، اندر کی خبر دے دیں، آج کوئی بڑی خبر اندر کی خبر یہ ہے کہ کوئی اے پی سی نئی گورنمنٹ کے لیے نقصان کار ہے. ہاں یہ ضرور ہے ملک کے لیے نقصان کار ہے. ملک کے لیے کیوں نقصان کار ہے؟ جب بھی اے پی سی ہوتی ہیں، جب بھی اپوزیشن جوائنٹلی اسے حکومتوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں، حکومتیں جو ہے پھر ان کو آرگیو کرنے میں، ان کو کاؤنٹر کرنے میں لگ جاتی ہیں. وہاں پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پبلک ایفیکٹ ہوتی ہے، وہاں پہ گورننس ایفیکٹ ہوتی ہے. یہ ضرور، ہاں اگر وہاں پہ اپوزیشن کی اگر رائے اور گورنمنٹ کی رائے دونوں مل کے اگر ملک کی بہتری کے لیے کام کرے تو اس کا اثر عوام کا بہتر اثر آتا ہے. لیکن یہ بتائیں نا کہ اب پرائم منسٹر نے ابھی جس طرح چوئی صاحب نے گندم کے حوالے سے بات کی، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کوئی بھی جس بھی ایشو میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ انکوائری کرتے ہیں، وہ مطلب الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. میں شیلا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں چودھری صاحب کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں ہے، جیسے شیلا رضا بات کرتی ہے نا، اس کو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک کا گراؤنڈ پتہ ہے. 2002 سے جتنی حکومتیں رہی ہیں، میں تو حصہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہر حکومت کے اندر یہ ڈیول نیشنلٹی والے لوگ رہے ہیں، اور ہر حکومت کے اندر یہ ڈسکس ہوتا گیا ہے، اور ہر لیڈر نے آ کے یہ ٹی وی کے اوپر انٹرویوز میں اور پولیٹیکلی جلسوں میں کہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہر حکومت میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی ہمیں لیجسلیشن کر کے کہ بھائی اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے. ابھی اس وقت کوئی پابندی نہیں ہے، مگر مورلی اگر دیکھا جائے تو آدمی جب ہر لیڈر یہ بات کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اگر گندم کے حوالے سے جواب دے دیں. اور ایک ڈر دیکھیں، گندم کے حوالے سے گندم جو ہے امپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، مارکیٹ والوں نے امپورٹ کی ہے. وہ گندم آ کے یہاں پہ اگست میں پڑ رہی ہے کوئی 46-47 روپیز کی. جو وہاں والی گندم ہے وہ یہاں سے ہمارے ملک والی گندم سے کم 5 روپے جو ہے، کم سے کم 5 روپے کا منع فرق پڑے گا. تو آپ گندم کا ریٹ کم نہیں سمجھیں، اور اس کے لیے کوئی سبسڈی کا ہو یا گندم جو ہمارے پاس ہو، تو سبسڈی دینی پڑے گی نا امپورٹر کو تاکہ وہ کم قیمت پہ لے کے آئے.
चलें सही, मिर्ज़ा, बिल्कुल सही एक जी मिनट चॉइस में- जाफर साहब तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। साहब- मैं समझता हूं उसके ऊपर नहीं जाए। इससे ज्यादा अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट खुद जो सर- है वो उसको परचेज करे और गवर्नमेंट खुद उसको रेगुलेट करे। गवर्नमेंट अगर खुद देती है, TDAP क्योंकि import ये करे और provincial खुद करे, government का ठीक है, काम है, चलें। इसके लिए कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इसके ऊपर सही। बिल्कुल नहीं, इंपोर्ट भी नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है उसको परचेज करे। जैसे गवर्नमेंट लोगों से जमींदारों से Purchase लेती करे। सही है, बिल्कुल। ऐसे चलें, वो भी ले बिल्कुल आपका और फिर point mix आ गया। तरीके जी से चॉइस जो साहब, क्योंकि जी पास चॉइस चला है। साहब। डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ मेरे लिए बेचारा इस्तेमाल किया, मैं कतन बेचारा नहीं हूँ। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और बड़ा मजबूत सियासी कारकुन हूँ और पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ। और डॉक्टर साहब जहाँ से चाहें कोई सबक पूछना चाहे मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ, कुछ मामलात में वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ का और हुकूमतों का वो हिस्सा रहे। और अगली बात उन्होंने कि मुझे पता नहीं, उन्हें बहुत पता है। उन्हें इतना ही पता है जो अभी उन्होंने नवीद सुना दी कि गंदम की कीमत कम नहीं होगी। और इमरान खान साहब आपकी इस बात का जवाब, इंपोर्ट करनी चाहिए आपकी इस बात का, क्योंकि सिंध हुकूमत जी कहती है मैं कि मुझे सारा इल्जाम हम पे लगा दिया जाता है। दो फिक्रे जरा मुझे जी। सुन लें। इंपोर्ट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? हमने 5 साल किसान को मुल्क के अंदर वो सहूलत दी कि वाफर फसल थी, हमने इकट्ठी भी की, हमारे पास रही भी, मिलों को सप्लाई भी की और कोई आटा बहरान नहीं आया पिछले 5 साल में कहीं पर आपको। सही। सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट क्यों शुरू करना पड़ा था? आज इसीलिए ना आज कि मतलब डीएपी मीर साहब, आज डीएपी खाद फिर की भूल कीमत जाता है है। 3700 रुपया, हम उसे 2400 पे लेकर बिल्कुल, गए चले, थे। चले। हम 2400 पे Last लेके गए comment, थे। 20 डॉक्टर सेकंड। साहब हों या इनकी सारी हुकूमत हो, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। शुजात अजीम अभी ड्यूल उन्होंने नेशनल बता थाया दिया। नहीं था। चले, सरताज अजीज ड्यूल उसके नेशनल ऊपर थाया फैसला नहीं आया था। था, फैसला भी आ गया था और इन्होंने हटा भी दिया था। डॉक्टर रमेश कुमार शहजादा साहिबा, ये सिंध हुकूमत कहती है भाई, हर कि गंदम हुकूमत का ने किया तो सही ना। सारा कसूर जो है वो सिंध पर क्यों डाला जा रहा है? आपको क्या लगता है कि महंगी हो गई है? क्योंकि आपने भी आटा दाल सबका जिक्र किया था कि बहुत महंगा हो गया और वो कह रहे हैं जी कि बिल्कुल, गंदम 5 हफ्तों में जो महंगाई ऊपर गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती कि बजट पास नहीं हुआ था और सब हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि ओगरा के डीजी ने जो है इस्तीफा उसने देने से पहले क्या कहा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिंध तो वाहिद सूबा है जिसने आकर जो है बिल्कुल। इधर क्या कहना चाहिए, माजरत घर में से मेरे बड़ी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अच्छी- अच्छा, इजाजत।